Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the difference between the teaching approach, teaching method, teaching technique and teaching strategy. टीचिंग जो है ये एक ऐसा स्किल है जिसे टीचर जो है उससे मुख्तलिफ अपने मेथड से, टेक्निक से, स्ट्रेटजी से और अप्रोच से जो है इसको जो इसकी लर्निंग होती है किसी भी लेसन, किसी भी लेक्चर को डिलीवर करते हुए, जब टीचर अपनी सारी स्किल्स को यूटिलाइज करता है और लर्निंग को जो है वो ऐसे बनाए कि वो स्टूडेंट्स के लिए जो है उसमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव करे, तो इसके लिए हमें हर टीचर जो होता है उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। तो अप्रोच जो है, टीचिंग अप्रोच जो है ये हर टीचर का एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जिस तरह से मेथड डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट टीचर्स जो होते हैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टीचर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं और इस तरह अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव करते हैं। तो टीचिंग अप्रोचेस जो हैं ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीफ, आइडियाज़ और इन आइडियाज़, प्रिंसिपल और बिलीव्स को जो हैं इनको यूटिलाइज करके वो जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करता है। क्लासरूम में डिफरेंट तरीक़ों से जो हैं टीचर जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। जो उसके लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसने लेसन देना है उसे वो किस तरीके से जो है डिलीवर करे, वो क्या मेथड्स यूज़ करे उसमें। तो अब वहाँ पे जो क्लासरूम में वो अपने मुख्तलिफ इन प्रिंसिपल, बिलीव्स और आइडियाज़ को यूटिलाइज़ कर रहा होता है, तो इसी तरह से वो अपनी जो है इन टीचिंग अप्रोचेस को यूटिलाइज़ करके जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। और डिफरेंट टीचर्स का जो होता है वो लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। तो अब उनका जो मतलब क्लास में आते हुए उन्होंने क्या सोचा है, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो क्या एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वो स्टूडेंट से जितने भी उनके जो लेसन को पढ़ा रहे हैं और उनका जो आउटकम्स होगा, तो उन्होंने क्या सोच के जो है ये सारी चीज़ें, ये आइडियाज़, प्रिंसिपल्स और बिलीव्स जो हैं जो अप्लाई किए हैं क्लासरूम में, उन्हें पता है कि उनको ये लेक्चर डिलीवर करना है, उन्हें ये लेसन जो है पढ़ाना है। छोटी ग्रेड के लिए उन्हें क्या मतलब उनका क्या सोच है कि वो किस तरह से पढ़ाएंगे, बड़ी क्लासेस के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है वो किस तरह से पढ़ाएंगे, और इन सब के बाद जो है वो एक लेसन को जो है वहाँ पे डिलीवर कर देता है। टीचिंग मेथड जो होता है ये डिफरेंट जो है टीचर्स का डिफरेंट होता है और इसे हम कहते हैं दिस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि जब भी आप कोई काम जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे होते हैं तो उसे हम मेथड कहते हैं। तो टीचिंग में जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो अगर लेक्चर मेथड है तो वो भी बड़े हम सिस्टमेटिक तरीके से एक लेक्चर को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अगर हमें कोई डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड जो है, टीचिंग वाला डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, तो वो उसमें हम कोई मॉडल, स्पेसिमेन की जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो ऑलरेडी हमने वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं। अगर प्रोजेक्ट मेथड है टीचिंग में इस तरह डिफरेंट, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वो कर रहा होता है। तो टीचिंग मेथड जो होते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है, जिसमें लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इन डिफरेंट मेथड्स में जो है आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है और उसके मुताबिक आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। टीचिंग टेक्निक्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है आप अपना जो
آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو کرتے ہیں ٹیچنگ کا. اور اس ٹیچنگ ٹیکنیک میں جو آپ اسٹیپ یوز کرتے ہیں تو وہ ہر ٹیچر کے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پڑھانے کا اسٹائل آپ کا ڈفرینٹ ہے. مختلف اسٹائل ٹریکس یوز کر کے جو ہیں وہ آپ اپنے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرتے ہیں. ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے بھی ہر ٹیچر کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے کسی بھی لرننگ کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم اچھا بنائیں، جو ہمارا لیسن ہے جو لیکچر ہے اسے اچھے طریقے سے جو ہے ہم ڈیلیور کریں، تو ہم اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. تو ٹیچنگ اسٹریٹجیز آر میتھڈز آف اپروچنگ اے پرابلم، اے ٹاسک، موڈ آف آپریشن فار اچیونگ اے پرٹیکولر اینڈ اور پلان ڈیزائن. یہ آپ کے پاس ایک پلان ڈیزائن ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں فار کنٹرولنگ اینڈ مینیپولیٹنگ سرٹن انفارمیشنس، جسے ہم نے ایک اسٹریٹجی سے ایک پلاننگ ہوتی ہے ہماری کلاس کے لیے، جو ہم نے جانا ہوتا ہے ہمیں کیا پڑھانا ہے، کون سا ٹاپک پڑھانا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہماری کوسچنز کیا ہوں گی، ہم نے کون سی ایکٹیویٹی کروانی ہوگی، ہمیں ایویلویشن کا طریقہ کیا ہوگا، اسٹوڈنٹ سے جو ہے فیڈ بیک کیسے لینا ہوگا، ان کو پڑھاتے وقت ہمیں جو ہے ڈسپلن کا، یہ مختلف چیزیں جو ہے اس اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی جو اٹینڈنس ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے انہیں اٹینٹیو، ان کی ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ بنانا. تو یہ مختلف جو ہے یہ آپ کا کچھ ٹریکس ہوتے ہیں اور کچھ پلاننگز ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے لرننگ آبجیکٹیوز کو جو ہے اچیو کرتے ہیں. اب اگر ان سارے ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے اور وہ مختلف میتھڈ سے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت میں لیکچر دوں گا تو لیکچر میتھڈ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، ڈیمونسٹریشن کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، پروجیکٹ میتھڈ کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، پرابلم سالونگ میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، مختلف میتھڈس کے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو ایک اچھا ٹیچر، ایک گڈ ٹیچر وہ ہے جو مختلف میتھڈ سے، جہاں پہ اسے لگتا ہے جیسے کہ لیکچر میتھڈس وہاں پہ صرف یوزفل ہیں، سائنس میں لیکچر میتھڈ سے ہم کام نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں ڈیمونسٹریشن میتھڈ کی، پروجیکٹ میتھڈ کی، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ سے سمجھ سکتے ہیں. سائنس میں یہی میتھڈ چلتا ہے. اور جو ہم لینگویجز میں، یا اگر آپ بڑے لیکچر تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹ آپ کسی چیز کا انٹروڈکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ لیکچر میتھڈ جو ہوگا وہ یوزفل ہوگا. لیکن سائنس میں لیکچر میتھڈ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے یوزفل نہیں ہوتا. تو اب وہ ٹیچر نے اپنی مختلف اسٹریٹجی سے، اگر وہ اسٹارٹ کا لیسن اسٹارٹ کر رہے تو وہ ایک لیکچر دے کے بیک گراؤنڈ بتاتا ہے یا پچھلے ریوائز کرواتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ڈیمونسٹریشن میتھڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کوئی ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے کرواتا ہے یا پروجیکٹ میتھڈ دیتا ہے. ڈفرینٹ اسٹائلس جو ہے وہ اپنے جو ہے اور مختلف اسٹریٹجیز کو یوٹیلائز کر کے جو ہے اس کا ٹیچنگ اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح کی ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں یہ اس کے لیے یوزفل ہوں گی کہ وہ کس قسم کے جو ہے ٹیکنیکس یوٹیلائز کر کے جو ہے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر رہا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ول ڈسکس دی ٹیچنگ اسٹریٹجیز. ایک کلاس روم جو انوائرمنٹ کلاس روم کا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے اور اس طرح ڈفرینٹ تھنکنگ کے بچے جو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیول کے گریڈس کی اگر ہم بات کریں تو ہر گریڈ پہ جو ہے ایک کلاس انوائرمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں ہم. چھوٹے کلاسز کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہائی کلاس کے انوائرمنٹ سے. اس کے لیے آپ کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز بھی ہوں گی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے مطابق، ان کے انوائرمنٹ کے مطابق، ان کے مینٹل لیول کے مطابق آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں.
اور ان اسٹریٹجیز کا جو یوز کرنا ہے اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ اپنی ٹیچنگ کو جو ہے وہ پروڈکٹیو بنائیں. آپ اس سے جو آؤٹ کمز ہو اس سے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں. جو آپ کا مطلب جتنا آپ کا کورس ہے، سلیبس ہے، جو لیسن ہے جو پڑھا رہے ہیں، اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بچوں کو سمجھا سکیں اور ان کو جو ہے اس طرح سے وہ چیز آئے تاکہ انہیں کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور وہ چیز جو ہے وہ ایزیلی سمجھ سکے اور آگے ایگزام میں بھی جو ہے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. اس کے لیے جو ہے تو پڑھانے کے لیے مختلف ٹیچرز جو ہوتا ہے ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ مختلف اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے جو ہم افیکٹو ٹیچنگ کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو یہاں پہ اسٹڈی کریں گے. ان میں سے جو ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے لیے یوز کیے گئے ہیں، جو افیکٹو ٹیچنگ کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے ماڈلنگ. جو آپ کسی اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ دیتے ہیں، ان کو کوئی ایکسپیریمنٹ دیتے ہیں، تو جب آپ ان کو ایکسپیریمنٹ دیتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں یا ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اس کا جو ہے انہیں بتانا ہوتا ہے. وہ چیز ان کے سامنے پہلے آپ نے پریکٹیکلی خود کرنی ہوتی ہے. پھر ان کو جو ہے آپ نے ماڈل کے ذریعے یا کوئی اسپیسمن کے ذریعے یا اور جس طرح سے جو ہے آپ نے ان کو جو ٹاسک دینا ہے تو آپ پہلے انہیں خود پرفارم کر کے بتائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ سیکھیں گے اور آگے وہ خود جو ہے اس طرح سے پھر وہ پرفارم کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے ماڈلنگ جو ہے یہ والا جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپلائی کریں. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹریٹجی جو ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیچ کر سکتے ہیں، وہ جس طرح سے آپ بورڈ پہ لکھتے ہیں یا اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ٹیچر کی جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں کہ وہ کوئی مسٹیک نکالیں. تو یہ مسٹیک نکالنا بھی جو ہے یہ بھی ایک ان کی جو ہے اٹینشن کو بتا رہے کہ وہ جو ہے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اس طرح سے بھی آپ کی جو ٹیچنگ جو سٹائل ہے آپ ان کو جو ہے ان کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے مسٹیک سے سیکھتے ہیں. جب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے تب تک ہم مسٹیک بھی نہیں کرتے. جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں اس میں کچھ مسٹیکس بھی کرتے ہیں اور انہی مسٹیک سے ہم جو ہے لرن بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان سے پریکٹس کروا کے جو ہے ڈفرینٹ اسکلز جو ہیں ان میں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. فیڈ بیک جو ہوتا ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے جس میں کہ فیڈ بیک آپ اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو آپ کو کام کر کے دیتا ہے، کوئی اسائنمنٹ پروجیکٹس یا ماڈلز بناتے ہیں یا آپ نے جو بھی ان کو کوئی ہوم ورک دیا ہے تو اس کے فیڈ بیک ضرور دیں، اور فیڈ بیک ان کو ایسا دے تاکہ وہ آگے جو ہے وہ یہ سوچ کے دوبارہ کام کرے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے جو ہے وہ دوبارہ یہ کام جو ہے وہ خوشی سے کریں گے. یا اگر ان کی مسٹیکس ہیں تو آپ نے ان کا فیڈ بیک ایسا دینا ہے تاکہ وہ ڈسکرج نہ ہو بلکہ انکرج ہو اور آگے وہ اس سے بھی اچھا آپ کو جو ہے وہ کام کر کے بتائیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو بھی اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لینا چاہیے جب آپ پڑھاتے ہیں، اور آپ کو کہاں لگتا ہے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں اس طرح سے پڑھاؤں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، اس طرح یا اس طرح پڑھانے سے آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے. تو اپنے بارے میں بھی فیڈ بیک لینے چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ضرور فیڈ بیک دیں کہ وہ آپ کو جو ہے
جو کام کر کے دیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے ان کو ریوارڈ دیں گے تو اس سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان میں کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے وہ پھر خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کام میں۔ کوآپریٹیو لرننگ جو ہے، کوآپریٹیو لرننگ کی جو اسٹریٹجی ہے، اس میں گروپ بنا کے جو ہے اسٹوڈنٹس کو آپس میں جو ہے ان کے گروپ بنا کے اور ان کو ایک ساتھ کام کروا کے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ ان میں سوشل جو ایبلٹیز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جن میں کہ بہت سکلز ہوتے ہیں، تو ان سے وہ بچے جن میں کہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اور جو کہ اتنے ان میں سکلز نہیں ہوتے، تو وہ ان کے ساتھ کام کر کے جو ہے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور اس طرح مختلف بچوں کی جو مختلف ایبلٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب انٹیلیجنٹ ہوتے ہوں، جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بچوں کا آپس میں ایک گروپ بنے گا اور وہ ایک کام پہ پروجیکٹ پہ کام کریں گے، تو اس طرح سے وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت اچھا آؤٹ پٹ رزلٹ اس سے آپ کو ملے گا۔ ایکسپیریمنٹل لرننگ جو ہے، جو لرننگ بائی ڈوئنگ جب ہوتا ہے، اس میں ہم کو ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں بچوں سے، اگر کیمسٹری ہے، بایو ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اگر ہم ان کو کوئی ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے سائنس کا وہ ٹاپک جو ہے وہ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ انہیں باہر بھی لے جا سکتے ہیں، لیبارٹری میں بھی وہ ایکسپیریمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو ایکسپیریمنٹلی جب کوئی ورک کیا جاتا ہے تو اس سے بچے جو ہیں وہ بہت لرن کرتے ہیں۔ اور کھیل کھیل میں چھوٹے بچوں کے لیے اگر آپ ایسے کھیل کھیل میں ایکسپیریمنٹ ارینج کرتے ہیں، بڑے بچوں کے لیے تو جو ہے ان کے بھی اپنے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، مینٹل لیول کے مطابق آپ پریکٹیکل کو جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اس سے لرن کر سکیں۔ اور یہ کہ ایج وائز گریڈ وائز جو ہے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ ان کو جو ہے ان کی لرننگ کو ڈیولپ کر سکیں۔ اسٹوڈنٹ لیڈ کلاس روم جو ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیچرز کے ساتھ کلاس میں جو ہے ان کا جو ایک ٹیچنگ کا ریلیشن شپ ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں تو وہ کلاس روم میں کس طرح سے یہ سارا جو کام کر رہے ہیں، آپ ان کی جو ہے گروپنگ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کا جو ایک ٹیم ورک بنتا ہے اور وہ لرننگ کرتے ہیں، اور ٹیچر بھی جو ہے کلاس روم میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے وہ کام کرواتے ہیں، تو اس سے وہ بچے جو ہیں ان میں بہت اچھی جو ہے ان میں لرننگ ہوتی ہے اور اس طرح سے جو آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ بھی اچیو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز میں اگر ہم دیکھیں، another way for student to teach each other is through class discussion۔ کلاس ڈسکشن سے بہت اچھا جو ہے رزلٹ ملتا ہے، بچے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور اس ڈسکشن سے جب ایک سبجیکٹ پہ ریلیٹڈ آپ ان کو ایک ٹاپک پہ ریلیٹڈ ایک سبجیکٹس میں کوئی لیسن پورا چیپٹر دیتے ہیں یا کوئی ایک ٹاپک دیتے ہیں اور وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ سوچتے ہیں، ان میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ انکوائری گائیڈڈ انسٹرکشن by asking question, working together to solve the problem, student get to be involved in the learning process. The class can work together to determine the answer and report it. As students do the work to discover the answer on their own, they remember the concepts better اینڈ مور فلی۔ اگر آپ نے کوئی انکوائری جو ہے ان سے کروانی ہے تو اسٹوڈنٹ کو جب آپ انسٹرکشن دیتے ہیں، باقی اسٹوڈنٹ خود جو ہے ایک کوسچن کا آنسر جو ہے وہ خود ڈسکور کرتے ہیں، یا کوئی کام آپ نے ان کو دیا ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے کرتے ہیں، تو اس سے جو ان کی لرننگ ہوتی ہے، جب وہ خود سے ایک
آنسر ڈسکور کرتے ہیں تو اس سے ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے اور ان کی لرننگ جو اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے وہ اسے زندگی بھر جو ہے انہیں یاد رہ جاتی ہے. لیسن آبجیکٹو ٹرانسپیرنسی rather than letting your student figure out what they should be learning on their own. Just tell them, clearly state your lesson goal or objectives. You could announce it and class write it on the board. Just make it simple and clear for all of your students to understand. جو ٹرانسپیرنسیز ہوتے ہیں ان میں جب ہم پریپیئر کرتے ہیں اس پہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ایک لیسن کے لیے پریپریشن کی ہوتی ہے، ایک لیسن پلان بنایا ہوتا ہے، ایک لیکچر بنائے ہوتے ہیں اور جسے ہم ٹرانسپیرنسی سے جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو وہ ایزیلی جو ہے وہ اسے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے جو ہے ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے ایک ٹرانسپیرنسی میں بہت سا مٹیریل جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم آپ ان کو بتا سکتے ہیں. وہ فگر دیکھ کے جو ہے اس پہ ڈائیگرامس بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ ریٹن مٹیریل جو ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. گرافک آرگنائزرز جو ہے اس میں ہم جو ہے تو مختلف انفارمیشن کو جو ہے ان کو بہت ہی سمرائز فارم میں جو ہے ان کے کنسیپٹ کو جو ہے کلیئر کرتے ہیں جو ہے گرافیکلی، اور اس میں ہم یوز کرتے ہیں فلو چارٹ، وین ڈائیگرام اور ویب. اسٹوڈنٹ گیٹ ٹو سی دی انفارمیشن ان اے نیو لائٹ کہ جس طرح سے آپ اس طرح جب ایک پوری لیسن کا یا ایک سائیکل کو یا اس طرح جیسے پلانٹس میں جو ہے ان کے لائف سائیکل کو یا اینیمل کے کوئی لائف سائیکل ہو یا ہم نے کسی کاربن ڈائی آکسائڈ کا سائیکل یا کاربن کا سائیکل، نائٹروجن کا سائیکل، اسے جب ہم گرافیکلی ڈائیگرام سے یا آپ اسے فلو چارٹ سے، یہ جیسے سلفیورک ایسڈ کا جو ہے انڈسٹریل پروسیس، کوئی بھی آپ کا جو اس طرح کا ٹاپک ہوتا ہے سائنس میں اور آپ اسے جو ہے وین ڈائیگرام سے جو ہے شو کرتے ہیں یا فلو چارٹ سے یا اس طرح سے جو ہے آپ اسے ویب سے شو کرتے ہیں، جیسے فوڈ چین ہوتا ہے، فوڈ ویب ہوتا ہے. تو اسے ہم جب اس طرح گرافیکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اسٹوڈنٹ بہت ایزیلی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اور بہت ہی اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سمجھ جائے اور پھر اس کو جو ہے سمرائز کرنے کے لیے آپ گرافک ان کے بنا لیں تو اس پہ آپ پھر خود بھی لکھ سکتے ہیں. بلکہ اس گراف کو اگر یا فلو چارٹ کو آپ یاد کر لیتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں پھر ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہیں، جو کہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. تھینک یو.